हजारों साल पहले जब इंसान कबीलों में रहता था तो सिर्फ एक ही कानून चलता था, यानी जंगल का कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर कोई किसी का कत्ल करता था तो बदले में विक्टिम का कबीला कातिल के कबीले पर हमला कर देता था। ये एंडलेस खून खराबा था, लेकिन सोसाइटी को आगे बढ़ना था, तो इस क्योस को रोकने के लिए इंसान को एक थर्ड पार्टी चाहिए थी जो कि फैसला करे। और यहीं से पैदा हुआ जुडिशियल सिस्टम का कॉन्सेप्ट। ह्यूमन हिस्ट्री में रिकॉर्डेड सबसे पहला प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम एंशिएंट मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में बना। तकरीबन 1750 बीसी में किंग हैमुराबी ने अपने कानून पत्थर पर लिखवाए, जिसे कोड ऑफ हैमुराबी भी कहा जाता है। इसका सबसे मशहूर कानून था एन आई फॉर एन आई, यानी आंख के बदले आंख, यानी कत्ल का बदला कत्ल। लेकिन क्या ये सिस्टम फेयर था? बिल्कुल नहीं। इंसानी हिस्ट्री की पहली अदालत में ही इल्यूजन था। किंग हैमुराबी के कानून में सजा आपकी क्लास पर डिपेंड करती थी। अगर किसी अमीर इंसान ने किसी गरीब की आंख फोड़ दी तो उसको सिर्फ मामूली फाइन देना पड़ता था, लेकिन यहीं अगर किसी गरीब ने किसी अमीर इंसान की आंख फोड़ दी तो उसका बदला कत्ल से लिया जाता था। यानी पहले दिन से ही कानून अमीर को बचाने और गरीब को दबाने के लिए डिजाइन किया गया। वक्त आगे बढ़ा और हम पहुंचे एंशिएंट ग्रीस यानी 500 कबले मसीह में। एथेंस ने डेमोक्रेसी के साथ साथ दुनिया को पहला ज्यूरी ट्रायल का कॉन्सेप्ट भी दिया। उनका मानना यह था कि फैसला राजा नहीं बल्कि आम आवाम करेगी। दुनिया की इस पहली कोर्ट को हेलियाया का नाम दिया गया, जहां केसेस को सुनने के लिए 500 से 1000 तक आम शहरी बैठा करते थे। मशहूर फिलोसोफर सोक्रेटिस यानी सुकरात को जहर का प्याला पीने की सजा भी इन्हीं कोर्ट्स ने दी थी, क्योंकि उसने यूथ को सवाल पूछना सिखाया था। लेकिन ये जुडिशियल सिस्टम भी फेयर नहीं था। इन कोर्ट्स में सिर्फ फ्री मैन यानी आजाद मर्द जा सकते थे। औरतों, गुलामों और फॉरेनर्स के लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी। यानी कानून तो था, लेकिन सिर्फ एक एलीट ग्रुप के लिए। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड लीगल सिस्टम हम आज देखते हैं, यानी जजेस, वकील और केस ड्राफ्ट्स जिसमें शामिल हैं, उसकी पहली फाउंडेशन रखी गई एंशिएंट रोम की तरफ से। रोम ने 12 टेबल्स बनाए। उन्होंने कानून को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया कि आम आदमी उसे समझ ही नहीं सकता था। और यहीं से पैदा हुआ दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल फील्ड, यानी द लॉयर्स। रोमन एम्पायर में ही पहली बार ऐसे प्रोफेशनल लोग सामने आए जो कानून के माहिर थे। इनका काम था फीस लेकर दूसरों की तरफ से बहस करना। यहीं पे जस्टिस एक सर्विस से बदलकर एक बिजनेस बन गया। यानी अगर आपके पास एक अच्छा वकील हायर करने के पैसे नहीं हैं जो आपकी तरफ से बहस कर सके, तो आप केस हार जाएंगे, बेशक आप सच्चे क्यों ना हो। हिस्ट्री हमें यह बताती है कि दुनिया की पहली अदालत से लेकर आज तक सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर इंसाफ देने के लिए बना ही नहीं था। ये सिस्टम बनाया हुक्मरानों ने ताकि वो दौलत, पावर और कॉमन मैसेज को कंट्रोल कर सकें। इन्हीं रोमन और ग्रीक लॉज को आगे चलकर ब्रिटिश एम्पायर ने मॉडिफाई किया और इनको अपने कॉलोनियल मकासद यानी कब्जों के लिए हमारी जमीनों पर राइज कर दिया। और अब हजारों साल बाद हम आज के वेस्टर्न मॉडर्न सिस्टम को परफेक्ट समझ बैठे हैं। सालों से हम पाकिस्तानी एक इल्यूजन में जी रहे हैं। हम रोज अपने सिस्टम को गालियां देते हैं कि यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, यहाँ जजेस बिक जाते हैं, यहाँ अमीर गरीब का हक मार देता है। हमारे यहाँ केसेस सालों कोर्ट में लटकते हैं, नस्लें बदल जाती हैं, लेकिन केसेस वही रहते हैं। और हमें लगता है कि वेस्ट का इंसाफ आसान है। हमें लगता है कि वहाँ अमीर और गरीब में फर्क नहीं किया जाता और सबको ह्यूमन राइट्स इक्वली मिलते हैं। बट लेट्स ब्रेक दिस इल्यूजन इन दिस वीडियो। आज हम ग्लोबल जुडिशियल सिस्टम के इस झूठ से पर्दा उठाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे अपने घर से, यानी पाकिस्तान से, और फिर चलेंगे उन सिविलाइज्ड कंट्रीज की तरफ जहाँ का कानून हमें परफेक्ट लगता है। सिस्टम की फाउंडेशन को देखने के लिए हमें हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। हमारा जुडिशियल सिस्टम हमारी सोसाइटी के मुताबिक बना ही नहीं। ये एक कॉलोनियल लेगेसी है जो ब्रिटेन यहाँ छोड़ कर गए। पाकिस्तान का पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये मोस्टली 1860s में लॉर्ड मैकॉले ने ड्राफ्ट किए थे। अंग्रेजों ने ये कानून उस वक्त बनाए जब उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा किया। इन लॉज का मकसद कभी इंसाफ देना था ही नहीं। इन लॉज का मकसद हमेशा से गोरा शाही को मेंटेन रखना था। पुलिस और कोर्ट्स को आम आदमी को दबाने के लिए डिजाइन किया गया था। आज 75 साल से ज्यादा अरसे के बाद भी हम उन्हीं कवानीन को थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स के साथ चला रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत हमारा जुडिशियल सिस्टम 3 टायर्स में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट्स और उसके बाद सेशन कोर्ट्स, और अब 27वीं तरमीम के बाद सबसे ऊपर जिसको रखा गया है वो है फेडरल कोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस स्ट्रक्चर को जरा समझते हैं। सेशन कोर्ट्स वो कोर्ट्स हैं जिनको हम कचहरी भी कहते हैं, जहां 80% आम आवाम का पाला पड़ता है। सेशन कोर्ट के थ्रू किए गए फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और हाई कोर्ट में
کیے گئے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی مانا جاتا تھا، لیکن 27ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی فیڈرل کورٹ آف کانسٹیٹیوشن میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر بات کریں سسٹم کی تو آن پیپر تو یہ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ ڈیلیز اور ویلتھ کا غلام ہے۔ عام آدمی کو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں ایویڈنس سے نہیں ہرایا جاتا، بلکہ ڈیلے اسٹریٹجی کے ساتھ ہرایا جاتا ہے۔ وکیل جان بوجھ کر تاریخیں آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ان کی فیسز چلتی رہیں اور تھک ہار کر کیس خود ہی ختم ہو جائے۔ انصاف کی پہلی سیڑھی کورٹ نہیں بلکہ FIR ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک غریب انسان ہیں تو پولیس آپ کا کیس یا آپ کی FIR ڈرافٹ ہی صحیح طریقے سے نہیں کرتی، جس کی وجہ سے کورٹ میں کیس آرام سے فارغ ہو جاتا ہے، یا پھر ایویڈنسز اتنے کم ہوتے ہیں کہ سالوں تک وہی کیس چلتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامک لاز آف قصاص اور دیت کو جس طرح پاکستان میں مس یوز کیا جاتا ہے امیر لوگوں کی طرف سے، اس کی وجہ سے امیر قاتل ہمیشہ غریب کی فیملیز کو ڈرا کر پیسے دے کر چپ کروا دیتا ہے۔ اس کی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ پاکستان کی کورٹس میں اس وقت 2.26 ملین یعنی 22,60,000 کیسز پینڈنگ ہیں۔ ان میں سے بھی 82% کیسز صرف سیشن کورٹس یعنی کچہریوں کے اندر پینڈنگ ہیں، جہاں عام آدمی روتے ہیں، اور پورے پاکستان میں ان کیسز کو سننے کے لیے صرف 4,000 ججز موجود ہیں۔ ہر جج کے پاس ڈیلی اتنے کیس لگتے ہیں کہ وہ ایک کیس کی فائل کو بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتا، جس کی وجہ سے ڈیٹس آگے دے دی جاتی ہیں یا پھر سلیکٹڈ کیسز کے اوپر کام کیا جاتا ہے، جن کے اوپر یا تو میڈیا کا پریشر ہو یا پاورفل لوگوں کا پریشر ہو۔ اب اگر کچھ کیسز کی بات کریں تو 2012 میں ایک امیر باپ کے بیٹے شاہ رخ جتوئی نے ایک غریب انسان کے بچے کو یعنی شاہ زیب خان کو ایک چھوٹے سے آرگیومنٹ پر قتل کر دیا۔ میڈیا اور پبلک پریشر کی وجہ سے سزا تو ہوئی، لیکن کچھ سالوں بعد ہی شاہ رخ جتوئی کی فیملی نے وکٹم کی فیملی کو ڈرا دھمکا کر دیت پر راضی کر لیا اور راضی نامہ سائن ہو گیا۔ یہ کیس کلیئر ثبوت ہے کہ اگر آپ امیر ہیں تو قانون کو توڑیں اور بعد میں قانون خرید لیں۔ 2011 میں CIA کانٹریکٹر ریمنڈ ڈیوس نے دن دہاڑے لاہور میں 2 نوجوانوں کو گولی مار دی، لیکن یہاں ایک عام غریب آدمی نہیں بلکہ گلوبل سپر پاور موجود تھی۔ امریکہ نے پریشر ڈالا اور راتوں رات وکٹم کی فیملیز کو دیت پر راضی کیا گیا اور ان کو فورن کنٹری میں سیٹل کرنے کا خواب دکھایا گیا اور ریمنڈ ڈیوس کو باعزت چھوڑ دیا گیا۔ یہاں اسٹیٹ کا اپنا نظام انٹرنیشنل پریشر کے آگے جھک گیا، منہ دوسری طرف کر کے۔ 2021 میں ظاہر جعفر ایک ہائیلی انفلوئنشل اور ڈیول نیشنل امیر زادہ جس نے نور مقدم کو بروٹلی مرڈر کیا، کیس بالکل کلیئر تھا، لیکن ظاہر جعفر کے لائرز نے سسٹم کو اس طرح مینوپولیٹ کیا، پہلے تو مینٹل ہیلتھ ڈیلیز چلتے رہے، اس کے بعد میڈیکل ہیلتھ ڈیلیز اور اس کے بعد ہیئرنگ کے ڈیلیز چلتے رہے۔ اسے سزائے موت سنائی گئی، لیکن صرف اس وجہ سے کیونکہ پورے ملک کا میڈیا اور پبلک سوشل میڈیا پر اس کیس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ We have in the past 6 years a conviction rate of 0.3% when it comes to rape and violence against. اگر میڈیا ٹینشن نہ ہوتی تو یہ کیس آج تک ڈسٹرکٹ کورٹ میں گھوم رہا ہوتا۔ 2021 میں ناظم جوکیوں نے فورن ہنٹرز یعنی عرب شیخز کو اللیگل ہنٹنگ سے روکا اور ان کی ویڈیو بنا لی، جس کے نتیجے میں سندھ کے پاورفل پولیٹیشین جام اویس نے اس شخص کو بروٹلی ٹارچر کر کے قتل کر دیا۔ جام اویس اس وقت MPA تھے، ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا کہ اسٹیٹ اور پولیس نے خود قاتلوں کو بچایا۔ ناظم کی بیوہ نے ویڈیو میسیجز میں یہ بات رو رو کر بتائی کہ میں اسٹیٹ سے ہار چکی ہوں اور مجھے صلح کرنی پڑ رہی ہے۔ جس وقت سے میں گزر رہی ہوں مجھے سب نے اکیلا کر دیا ہے، میں اسی مجبوری میں کیسے ہٹ رہی ہوں، میری کوئی لالچ نہیں ہے، نہ ہی مجھے کوئی آفر ملی ہے ڈیل کی، میں ایماندار ہوں اور آپ لوگ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ میرا کوئی اس میں پیسوں کا اگر کرنا ہے معاف تو میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اللہ کو حاضر ناظر کر کے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق کے پریشر کی وجہ سے سپریم کورٹ نے ایک قتل کیس میں سزائے موت سنا دی۔ یہ کوئی معمولی کیس نہیں تھا۔ مارچ 2024 میں الجزیرہ اور رائٹرز نے یہ بات رپورٹ کی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ بات آفیشلی ایڈمٹ کر لی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل بالکل فیئر نہیں تھا، ان کو سزائے موت صرف ضیاء الحق کے پریشر کی وجہ سے دی گئی۔ جب ملک کے پرائم منسٹر کو ہی سپریم کورٹ ملٹری پریشر کی وجہ سے سزائے موت دے دے تو عام آدمی کی وہاں کیا اوقات ہے۔ اب چلتے ہیں ذرا اپنی آئیڈیل کنٹریز کی طرف، یعنی امریکہ، UK، کینیڈا اور یورپ، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ انصاف واقعی انتا ہے، جہاں سب کو رائٹس ایکولی ملتے ہیں۔ وہاں کے سسٹمز آفیشلی سیکولر ہیں، یعنی اسٹیٹ اور لا کسی مذہب، رنگ یا نسل کو نہیں دیکھتے، کانسٹیٹیوشنلی سب برابر ہیں۔ US اور UK کامن لا پر چلتے ہیں، جبکہ
یورپ سول لا پر آن پیپر اٹ از اے ماسٹر پیس، لیکن کیا واقعی وہاں امیر اور غریب برابر ہیں؟ لیٹس لک ایٹ دا نمبرز۔ بی بی سی اور دا گارڈین کی ریسنٹ رپورٹس کے مطابق انگلینڈ کی کراؤن کورٹس میں 65,000 سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں۔ یہ نمبرز ہر سال انکریز ہو رہے ہیں۔ مرڈر اور ریپ جیسے سیریس کیسز کے ٹرائلز کے لیے 2-3 سال تک ڈیٹس لینی پڑتی ہیں۔ وہاں کا سسٹم بھی فنڈنگ کٹس اور ججز کی کمی کی وجہ سے کولیپس کے قریب ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یو ایس کی امیگریشن کورٹس میں اس وقت 30 لاکھ سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں، جہاں سالوں تک لوگ ان کیسز میں پھنسے رہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ ویسٹ میں 90 سے 95% کرمنل کیسز ٹرائل تک جاتے ہی نہیں۔ پروسیکیوٹرز عام غریب آدمی پر پریشر ڈالتے ہیں، وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا کیس ٹرائل میں گیا اور تمہیں کورٹ کے تھرو سزا سنائی گئی تو تمہیں 25 سے 30 سال تک جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ تم اپنا جرم ابھی قبول کر لو، تمہیں 2-3 سال میں چھڑا لیا جائے گا۔ ایک عام آدمی پبلک پروسیکیوٹر کے بھروسے 25 سے 30 سال کا رسک لے لیتا ہے، وہ ڈر کے مارے ہی جرم قبول کر لیتا ہے۔ اسے جسٹس نہیں بلکہ اسٹیٹ سپانسرڈ زبردستی کہہ سکتے ہیں۔ یو ایس میں اگر آپ امیر ہیں تو آپ سسٹم کو تھکا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک ٹاپ ٹائر لا فرم ہائر کر لیں تو آپ کے لائرز ایسی ٹیکنیکلٹیز، ایسے ڈیلیز اور ایسے لوپ ہولز نکالتے ہیں کہ پروسیکیوشن خود ہی تھک ہار کر رک جاتی ہے۔ وہاں غریب آدمی سیدھا جیل اور امیر آدمی پرائیویٹ جیٹس میں جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویسٹرن جوڈیشل سسٹم باعث نہیں ہے اور وہ سچائی کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اے کیس، دا کیس آف ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ MIT ٹرینڈ نیورو سائنٹسٹ تھیں۔ 2003 میں وہ کراچی سے اپنے 3 بچوں کے ساتھ مسٹیریس طریقے سے غائب ہوئیں، allegedly picked by agencies۔ سالوں تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور پھر 2008 میں اچانک وہ افغانستان کے شہر غزنی میں یو ایس فورسز کی کسٹڈی میں ملتی ہیں۔ یو ایس اتھارٹیز کا کلیم یہ تھا کہ غزنی کے ایک پولیس اسٹیشن میں ایک چھوٹے سے انٹروگیشن روم میں، جہاں ہیویلی آرمڈ یو ایس سولجرز اور FBI ایجنٹس موجود تھے، وہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ایک US سولجر کی M4 رائفل اٹھائی اور فائر کر دیا۔ جواب میں US سولجر نے ان کے پیٹ میں گولی ماری، لیکن رپورٹس کے مطابق اس کمرے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے علاوہ کسی ایک بھی US سولجر کو یا کسی اور کو کوئی گولی نہیں لگی، نہ ہی کوئی زخمی ہوا۔ انہیں امریکہ لایا گیا اور ان پر ٹیررزم کا نہیں بلکہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا کیس لگایا گیا۔ الجزیرہ اور ڈان نے اس پر کام کیا اور رپورٹ کیا کہ ٹرائل کے دوران جو M4 رائفل کورٹ میں پیش کی گئی تھی اس پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے فنگر پرنٹس موجود ہی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ کمرے میں ان کے فائر کیے گئے کسی بلٹ کا شیل نہیں ملا۔ ڈیفینس لائرز نے بار بار پوچھا کہ ایک چھوٹی سی کمزور عورت جو بیئرلی ہوش میں تھی، اس نے ایک ہیویلی آرمڈ روم میں جہاں US سولجرز موجود تھے کیسے کسی سولجر سے گن چھین لی اور فائر بھی کر دیا۔ پر جو اس وقت جج تھے یعنی رچرڈ برمن، انہوں نے کسی ایکسٹرنل ایویڈنس اور ان کے غائب ہونے کی ہسٹری کو کیس میں شامل ہی نہیں ہونے دیا۔ جیوری نے بنا کسی سالڈ فورینسک پروف کے انہیں گلٹی قرار دے دیا اور جج نے سزا کیا 86 سال کی قید، 86 ایئرز۔ ایک ایسی عورت کو سزا سنائی گئی جس نے اللیجڈلی فائر کیا لیکن کسی کو خراش تک نہیں آئی۔ اسی کیس کے بارے میں آپ کے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والے پرائم منسٹر سے جب ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ سوال کیا گیا کہ آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، تو انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا کہ دس از ناٹ اے رائٹ پلیس ٹو آسک دس کوسچن۔ اس کی ویڈیو ابھی اسکرین پر پلے کر دی جائے گی۔ Well, there'll be things discussed, so that would be for afterwards. We'll discuss things. We'll be discussing it. یہ کیس پروف کرتا ہے کہ جب بات وار آن ٹیرر اور پوسٹ 9/11 اسلاموفوبیا کی آتی ہے تو US جوڈیشل سسٹم کا سیکولرزم اور فیئر ٹرائل کھڑکی سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا نام، رنگ اور نسل ان کے نیریٹو کے خلاف ہے تو ان کی کورٹس ایویڈنس نہیں دیکھتی بلکہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پر اگزامپل سیٹ کرتی ہیں۔ وہاں باعث سسٹمیٹیکلی ان کے دماغوں میں فیڈ ہے، یعنی ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ۔ ان کا مقصد تھا وار کرائمز، جینوسائیڈ اور ملکوں کے درمیان ہونے والے ظلم کو روکنا۔ لیکن کیا واقعی ان گلوبل عدالتوں کے سامنے سب سپر پاورز برابر ہیں، یا یہ صرف کمزور ملکوں کو کنٹرول کرنے کا ایک نیا کولونیل طریقہ ہے؟ لیٹس ایکسپوز دا بگیسٹ بلنڈرز آف انٹرنیشنل جسٹس۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی
یعنی ICJ یونائٹڈ نیشنز کی مین عدالت ہے. یہاں پر عام آدمی کے کیس نہیں سنے جاتے بلکہ ملک دوسرے ملک پر کیسز کرتے ہیں. ICC یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یہ انڈیویجولز کو سزا دیتی ہے, یعنی ڈکٹیٹرز یا ملکوں کے حکمران جو وار کرائمز کرتے ہیں یا کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کرتے ہیں. BBC اور رائٹرز کی رپورٹس کا اگر ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں تو ICC کی ہسٹری بہت بائس نظر آتی ہے. اپنی ایگزسٹنس کے پہلے 15 سے 20 سال میں ICC نے جتنے ارسٹ وارنٹس اور ٹرائلز کیے ان میں سے آلموسٹ 100% افریقنز کے خلاف تھے, جیسے سوڈان کے عمر البشیر یا کونے, جس کے بعد ایک پرسپشن بن گیا کہ ICC صرف افریقنز یا کمزور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیڈرز کو سزا دینے کے لیے بنائی گئی ہے. اگر ان کے کچھ کیسز کی بات کریں تو 2003 میں US اور UK نے عراق پر حملہ کیا, یہ کہہ کر کہ وہاں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن موجود ہیں. یہ حملہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی پرمیشن کے بغیر تھا, which makes it an illegal war of aggression under international law. لاکھوں عراقی مارے گئے اور بعد میں پروف ہوا کہ وہاں کوئی ایسے ویپن موجود نہیں تھے. The Guardian نے ایکسٹینسو رپورٹنگ کی اور یہ بتایا کہ انٹیلیجنس ٹوٹلی فیک تھی. پر کیا جارج بش اور ٹونی بلیئر کو ICC نے بلایا؟ کیا ان پر وار کرائم کا ٹرائل چلایا گیا؟ بالکل نہیں, کیونکہ وہ پاورفل تھے. انٹرنیشنل لا ان کی آگے جھک گیا منہ دوسری طرف کر کے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ انٹرنیشنل لاز کی رسپیکٹ کرتا ہے, 2002 میں امریکہ نے آفیشیلی ایک لا پاس کیا جس کا نام تھا امریکن سروس ممبرز پروٹیکشن ایکٹ. اسے دنیا بھر میں دا ہیگیو انویژن ایکٹ کہا جاتا ہے. اس لا کے تحت اگر کبھی ICC نے کسی امریکن سولجر یا امریکن پولیٹیشین کو وار کرائم کے اگینسٹ اریسٹ کیا تو موجودہ امریکن پریزیڈنٹ کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ ICC کے اوپر حملہ کر سکتا ہے اور اپنے لوگوں کو چھڑوا سکتا ہے. یعنی اگر تم نے ہمیں سزا دینے کی کوشش کی تو ہم تمہاری عدالت پر حملہ کر دیں گے. اس سے بڑی بدماشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر دا غزہ کرائسس کی بات کریں تو یہ سب سے ریسنٹ اور پاورفل اگزامپل ہے. 2023 اور 2024 میں الجزیرہ نے لائیو دنیا کو دکھایا کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے. جب ساؤتھ افریقہ نے ICJ میں کلیئر ایویڈنسز کے ساتھ جینوسائیڈ کا کیس فائل کیا تو ICJ نے پروونشنل میئرز تو دیے, لیکن ان کے انفورسمنٹ کا رائٹ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل کے پاس تھا, جہاں امریکہ نے ویٹو پاور یوز کر کے سب بلاک کر دیا. جب ICC کے پروسیکیوٹر کریم خان نے آخرکار ارسٹ وارنٹس مانگے تو US سینیٹرز نے ان کو اوپنلی دھمکیاں دے ڈالی کہ اگر تم نے ہمارے الائسز کو ٹارگٹ کیا تو ہم تم پر اور تمہاری فیملیز پر سینکشنز لگا دیں گے. جب 2023 سے لے کر 2025 تک غزہ میں ہزاروں سیویلینز مارے گئے تو دنیا بھر کے انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس باڈیز نے اور UN کمیشنز نے اسے کلیئر جینوسائیڈ قرار دیا. ICC کے پروسیکیوٹرز نے اسرائیلی لیڈرز جیسے نیتن یاہو اور گیلنٹ کے خلاف ارسٹ وارنٹس بھی نکالے, لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ امریکہ نے سیدھا ICC کو دھمکیاں دے ڈالی اور UN سیکیورٹی کاؤنسل میں اپنے ویٹو پاور کو ایز اے شیلڈ یوز کیا. اور پھر آئی 2025 کی 12 ڈے وار اور اسپیشلی فروری 2026 کی وار. US اور اسرائیل نے مل کر ایران پر ایک میسو اسٹرائک لانچ کی جسے انہوں نے آپریشن لائنز رور کا نام دیا. ایران کے ملٹری بیسز اور لیڈرز کو اوپنلی ٹارگٹ کیا گیا, جس کے بعد ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور پورا ریجن وار میں چلا گیا, جس نے انٹرنیشنل لاز کی دھجیاں اڑا دیں. لیکن اس پورے معاملے میں انٹرنیشنل لا کہاں تھا؟ اگر یہی کام کسی ویک کنٹری نے کیا ہوتا تو راتوں رات UN سیکیورٹی کاؤنسل اور ICC اور ICJ ایکٹیو ہو جاتی, ان کے لیڈرز کو وار کرمنلز ڈکلیئر کر دیا جاتا اور وہاں انصاف بہت سموتھلی کام کرتا. لیکن جب US اور اسرائیل نے سوورن بارڈرز کراس کیے تو اسے سیلف ڈیفense اور پریمپٹیو اسٹرائک کا نام دے کر جسٹیفائی کر دیا گیا. یہ اس بات کا ایبسولوٹ پروف ہے کہ قانون کمزور کو سزا دینے کے لیے بنتا ہے, طاقتور کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں. ایلیوژن صرف یہ نہیں تھا کہ ویسٹ کا قانون بہترین ہے, بلکہ ایلیوژن یہ تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا ایک قانون پر چلتی ہے. اصلیت تو یہ ہے کہ دنیا آج بھی جنگل کے قانون پہ چلتی ہے, یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ڈاکٹر رافیہ صدیقی سے لے کر غزہ کے بچوں تک اور 2026 کی ایران US وار تک میسج صرف ایک ہی ہے کہ انصاف اپیل سے نہیں ملتا بلکہ پاور سے ملتا ہے. جب تک ہم پاور, ایجوکیشن اور یونٹی میں آگے نہیں بڑھتے ہم گلوبلی وکٹمز ہی رہیں گے. انصاف مانگنا بند کرو, بلکہ سسٹم کو چیلنج کرنا اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کرو. اسی پوائنٹ کے ساتھ مجھے دیں اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اب کسی اور ویڈیو میں کسی اور بہترین ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے دیں اجازت. میں چلا. اللہ حافظ.